Oh, God bless you. God keep you. May God bless you. खुदावंद का शुक्र हो आज के इस नए वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुख्तलिफ शहरों से इन वीडियोस को देखते हैं और अपनी बरकत जो है वो हमारे साथ मुख्तलिफ तौर पे शेयर करते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि खुदावंद इन वीडियोस के वसीले से आपको बरकत दे रहा है क्योंकि मैं खुद से ये बिल्कुल शुरू ना करता अगर मुझे पाकों की तरफ से तहरीक ना होती तो आई वुड नेवर स्टार्ट इट बट इसीलिए स्टार्ट की गई हैं कि हम खुदावंद के इरफान में आगे बढ़ें क्योंकि लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक होते हैं, नॉलेज नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता, इस वजह से वो हलाक होते हैं और इस वजह से वो मकसद नहीं पूरा कर पाते जो खुदावन ने उनके लिए रखा होता है, दिया होता। तो खुदा का मकसद पूरा करना जो है वो हमारी सबसे बड़ी कॉलिंग है। जब हम दुनिया में भेजे गए हैं, हम सेंड किए गए हैं अपने मास्टर की तरफ से, तो खुदावन कंसर्न होता है कि जो मकसद है खुदा का वो हमारी ज़िंदगियों से पूरा हो और वो हम उसको जाने बगैर वो मकसद पूरा नहीं हो सकता, उसके दिल को जाने बगैर नहीं हो सकता। तो आज जो होली स्पिरिट ने मेरे दिल में डाला है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो बड़ा प्रोफाउंड है और वो बुनियाद है, खुदावन के साथ चलने की बुनियाद है। और वैसे चट्टान पर घर बनाना है वो, क्योंकि जब हमारी बुनियाद मजबूत है तो हम जितना मर्जी ऊंचा घर जो है वो बना सकते हैं। और वो जितने मर्जी तूफान आए वो बुनियाद की वजह से घर कायम रहेगा और वो कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है। कलाम में लिखा हो जिसने चट्टान पर घर बनाया, पानी चढ़ा, तूफान आया, उसको कोई जुम्मश ना हुई। लिखा हुआ है कि जो खुदावन में है उससे जुम्मश ना होगी। तो आप और हम जब खुदावन में रहते हैं, उसके कलाम में रहते हैं, तो तूफान उठने ना उठने से हमें परवाह नहीं होती। आमीन। हम तूफान की हालत में भी आराम से सो रहे होते हैं, जैसे यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। हालेलुया। इस वजह से खुदावन जो आज हमें सिखाने जा रहा है वो बहुत प्रोफाउंड है, वो बेसिक बेस है, वो फाउंडेशन है खुदा के साथ चलने की, रूह में चलने की। आमीन। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं लूका की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत। पहली के आधे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए।
आमीन। फिर से मैं दूसरी आयत फिर से पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। आमीन। शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखाइए, और खुदावंद उनको दुआ करना सिखा रहे हैं, और मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है खुदावंद ने उन्हें दुआ में दिए हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो जहाँ से खुदावंद ने शुरू किया, और दूसरी जगह पे जहाँ पे दुआ रबानी बताई गई है, वहाँ पे बताया गया कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो पहली बात, ए बाप, खुदावंद सारी रूहों का बाप है। हर एक रूह, कलाम में लिखा हुआ है, हर एक रूह उसमें से निकली है। खुदावंद उनका बाप है, उनका वसील है, उनका क्रिएटर है, उनका सोर्स है। हर रूह का सोर्स खुदावंद है, और वो आसमान पर उसका तख्त है। उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है आसमान पर, उसने तख्त लगाया आसमान पर। इवन जो हेवन है, वो उसमें खुदा नहीं रहता, वो भी खुदा में है, लेकिन उस हेवन में खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है, अपना तख्त लगाया वहां पे, अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। आमीन। तो उसके बाद खुदावंद उन्हें बड़ी प्रोफाउंड बात जो है वो सिखाते हैं, जिससे खुदावंद उससे उनके साथ शुरू कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम ऐसे दुआ किया करो, जो आज का टॉपिक भी है, कि तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद को इस बात की बड़ी फिक्र है कि उसके लोग, उसके बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या तसव्वुर रखते हैं। क्योंकि दुनिया में रहते हुए हम मुख्तलिफ तसव्वुरात खुदा के जानते हैं और लेते हैं, जो हमें आबाओ अजदाद से मिले हैं, जो हमें इर्द गिर्द से खुदा के मतलब मिले हैं। हमें उसके नाम के मुख्तलिफ रुख और मुख्तलिफ उसके नाम के मुतल्लिक हमें बताया गया है। पहले हम नाम के मुतल्लिक सीखते हैं कि नाम का क्या मतलब है। नाम का मतलब एक्चुअली किरदार है, करैक्टर है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम नाम रखते हैं तो हम बड़ा सोच समझ के रखते हैं कि ये उसका किरदार होगा, और ये सच है, ये रूहानी बात है। नाम रखना जो है रूहानी बात है। खुदा नाम रखता है। खुदा ने यीशु मसीह का नाम रखा, इब्राहिम का नाम रखा, याकूब का नाम रखा, यूहन्ना का नाम रखा। नाम जो है वो करेक्ट, इवन जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज नाम के लिए, यीशु नाम के लिए, वो उसका मतलब साफ साफ मतलब उसका मतलब करेक्टर है। नाम जो है उस शख्स के किरदार को जाहिर कर रहा है। और किरदार से मुराद उसकी कॉलिंग भी है अगले स्टेप में। क्योंकि जिसके पास जो कुछ होता है वो ही वो दे सकता है। नाम का मतलब वो किरदार, वो जो कुछ बंदा है, जो कुछ उसमें है, और वही चीज वो किसी को दी जा सकती है जो हमारे पास है। आमीन। इसीलिए हम यीशु मसीह का नाम लेके कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में
ہم یہ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں یہ ہو جائے، کیونکہ اس نام میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس نام کے کردار میں، اس نام کا کردار لیتے ہیں، ہم کریکٹر لیتے ہیں، کیونکہ اور کسی کے کوئی نام نہیں بخشا گیا جو ایسا کر سکے، جس کے نام سے نجات ہو، جس کے نام سے وہ چیز پائی جا سکے۔ اسی لیے ہم یسوع کا نام یوز کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو نام کا مطلب ہے کریکٹر، کردار، ایسنس۔ آمین۔ تو خداوند جو ایک چیز آج ہمیں سکھانے جا رہا ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خداوند اس بارے بہت کنسرنڈ ہے کہ لوگ اس کو کیا جانتے ہیں۔ لکھا ہو کہ میرے لوگ جو عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، معرفت نہ ہونے سے ہلاک ہوئے۔ ان کو پتہ نہیں کہ خدا کا نام کیا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ خدا کا نام کیسے مانا جائے، کیا مانا جائے۔ وہ اس کے دل سے نا واقف ہوتے ہیں۔ تو خدا بڑا کنسرنڈ ہے کہ میرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، مجھے کیا جانتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کنسرن ہوتا ہے، بہت کنسرن، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے، کیا سوچتے ہیں۔ اسی لیے خداوند اے ہمارے باپ میں ان کو سکھا رہا ہے کہ تم اس طرح دعا کیا کرو، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہماری زندگی میں تیرے نام کے متعلق جو ہے وہ سچائی جانی جائے کہ خداوند جیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم دھوپ کا چشمہ لگاتے ہیں تو ہم جو چشمہ لگاتے ہیں اسی طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کالا چشمہ لگاتے ہیں تو ہمیں کالی چیزیں نظر آتی ہیں، اگر ہم ہرا چشمہ لگاتے ہیں، بلیو چشمہ لگاتے ہیں تو ہمیں بلیو نظر آتا ہے۔ جو چشمے ہم نے پہنے ہوتے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے، حسد ہے، حسد کا چشمہ لگا ہو تو ہم اس کو حسد سے لوگوں کو دیکھیں گے۔ جو چشمہ لگا ہوا ہے ہم اس سے لوگوں کو دیکھیں گے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمارے چشمے صاف کرتا ہے، ہماری آنکھیں صاف کرتا ہے، ہمیں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ جو سچ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ چشمے سے نظر آتا ہے، وہ ٹرانسپیرنسی میں نظر آتا ہے۔ آمین۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمیں ٹرانسپیرنٹ چشمے دینا چاہتا ہے کہ ہم اس کا نام پاک مان سکیں۔ اسی لیے اپنے مشاگردوں کو سکھاتا ہے کہ تم اس طرح دعا کیا کرو کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں پھر جیسے خداوند ہمیں لیڈ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں زبور 145 اور اس کی 17ویں آیت۔ لکھا ہے خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور سب کاموں میں رحیم ہے۔
آپ کو پتہ ہے کئی بار ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا خدا نے کر دیا ہے، یا یہ کیوں نہیں ہو رہا، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میں تو چرچ بھی جاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ اور کئی بار ہم خداوند پہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے۔ کیا خداوند کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے یہ مانگا ہے، وہ نہیں ملا، میں نے یہ پوچھا ہے، وہ نہیں ملا۔ سب سے مین چیز خداوند ہمیں آج یہ سکھانا چاہ رہا ہے اپنے کلام میں سے کہ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے۔ جب آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، جب آپ نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جب آپ اس لینیج میں، اس نسل میں شریک ہوئے ہیں، جب آپ فرزند بنے ہیں، تو آپ کو آج سے یہ جاننا ہے کہ خداوند آپ کا خدا سب کاموں میں راست ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ راستے میں ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے بیٹوں کی زندگی میں کچھ بھی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ خداوند کی اٹل مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، چاہے طوفان آ رہے ہوں، چاہے الٹ ہو رہا ہو۔ زبور میں لکھا ہے، جو ہم گاتے بھی ہیں، کہ پاویں جے کر ہڑ بھی آ نالے پانی کرن شور۔ پاویں جے کر ہڑ بھی آ نالے پانی کرن شور۔ خدا کے لوگوں کی زندگی میں طوفان بھی اس کے مقرر کردہ اور بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نام پاک ہے اور وہ اپنی سب راہوں میں راست ہے، سب کاموں میں، سب کاموں میں۔ آپ جانتے ہیں خداوند خود کشتی میں ہے ان کے ساتھ، خداوند خود ان کے ساتھ ہے، اور وہ طوفان میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ خداوند اگر میرے ساتھ ہے تو میں طوفان میں سے کیوں گزر رہا ہوں؟ لیکن خداوند اپنے سارے کاموں میں راست ہے۔ وہ جانتا ہے اس نے طوفان کیوں بھیجا، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایمانداروں کی زندگی میں زیادہ تر جب طوفان آتے ہیں وہ ان کی اپلفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ان کی برکت کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب بھی ہوا یہ، ان کی زندگی کے ہر ایک طوفان وہ خداوند سے مقرر کرتا اور ڈین کرتا ہوتے ہیں، اور وہ پاک ہوتے ہیں۔ طوفان بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، ان کی زندگی خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے۔ آمین۔ ہم یوسف کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوسف نے اسٹرگل کی، اپنے گھر سے اس کی اسٹرگل شروع ہوئی، فوتیفار کے گھر میں اسٹرگل، جیل میں اسٹرگل، 13 سال اسٹرگل، لیکن خدا کا نام اس کی زندگی میں پاک تھا۔ وہ سارے منصوبے خدا کی طرف سے ordained اور پاک تھے۔
खुदावंद अपने कामों में रास्त है। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में उठता है, जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में उठता है, वो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर करता है कि आपको अपलिफ्ट करे। जानते हैं, जो कश्ती का तूफ़ान है, जो शागिर्दों के साथ वाक़या पेश आया, उसने उनको कितना अपलिफ्ट किया, कितना लिफ्ट किया। जो खुदावंद ने भेजा था वो उसका मकसद उसने पूरा किया। जो कुछ खुदावंद भेजता है उसका मकसद वो खुद पूरा करता है। क्योंकि खुदावंद का कोई मकसद अधूरा नहीं रहता। खुदावंद का कंसर्न था कि उसके शागिर्दों के ईमान जो है वो बुलंद हों और वो तूफ़ानों से बिल्कुल ना डरें। और कभी कोई तूफ़ान नहीं आया उनकी ज़िंदगी पर पूरी ज़िंदगी में, जब वो यीशु मसीह के साथ थे। और यहाँ पर खुदावंद जो है वो खुद अपनी पाक और रास्त मर्ज़ी से उनके ईमान को अपलिफ्ट करने के लिए आया है। और उसने अपनी पाक मर्ज़ी से जो है वो उस तूफ़ान को भेजा है। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के ख़्यालात जो हमारे बारे में हैं वो बुराई के नहीं हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है। बुराई के नहीं है बल्कि भलाई के हैं, ताकि नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे। इसका मतलब है वो तूफ़ान जो आया था वो उनको मारने के लिए नहीं आया था। और ना ही कोई तूफ़ान खुदावंद हमें मारने के लिए भेजता है। ना ही हमें लेट डाउन करने के लिए, ना ही हमें मुजरिम ठहराने के लिए, ना ये बताने के लिए कि आप अच्छे नहीं हो, ना ये बताने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ना ये बताने के लिए आपको अभी बहुत कोशिश करनी है, ना ये बताने के लिए कि आपको अभी बहुत रोज़े रखने हैं, अभी बहुत आपको भरना है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हम नहीं उसे चुनते बल्कि वो हमें चुनता है। कलाम में लिखा है कि हम अपने कामों से वो चीज़ें हासिल नहीं करते जो वो हमें मुफ़्त देता है। आमीन। खुदावंद अपनी पाक मर्ज़ी से तूफ़ानों को अलाउ करता है कि वो आएँ और हमें कुछ ना कुछ देकर जाएँ, हमें बरकत देकर जाएँ। हालेलुया! तूफ़ान आपको बरकत देते हैं, वो आपके लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं। हर एक चीज़ जो उठती है वो आपके लिए छोड़ कर जाती है, वो आपके लिए बरकत छोड़ कर जाती है। इसीलिए खुदावंद का जो मेन कंसर्न होता है कि उसके लोग, उसके शागिर्द उसका नाम पाक माने। कोई चीज़ रुकी हुई है, वो नहीं हो रही, तो पैनिक होने की बजाय ये जाने कि खुदावंद ने वो रोकी हुई है। और खुदावंद क्या चाह रहा है कि उससे पहले वो करे। खुदावंद क्या ऐसा सिखाना चाह रहा है, क्योंकि हर चीज़, हर एक तूफ़ान, हर एक मसला हमें बरकत देके जाता है। तो खुदावंद जो चाह रहा है, जो सिखाना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, उसे करने देना, होने देना बेस्ट एटीट्यूड है। बेस्ट तौर पर उसको पाक मानना है। आमीन। बेस्ट तौर पर उसे पाक मानना है कि खुदावंद तेरा नाम पाक है। तू जो काम करता है, तू रास्त है। तू अपने सब कामों में रास्त है, तू अपनी सब बातों में रास्त है।
تو جو کرتا ہے وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے. لکھا ہوا ہے خداوند اپنی سب راہوں میں صادق. خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایون بائبل پڑھتے ہوئے بھی ہمیں آتے ہیں کہ خداوند نے یہ کیوں کیا، خداوند نے آدم اور حوا کو کیوں نکالا، خداوند نے اس کے ساتھ یہ کیا، خداوند نے ان کو مار دیا. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. خداوند سے کبھی بھول چوک نہیں ہوتی. خداوند کبھی بھولا نہیں ہے. خداوند کبھی لیٹ نہیں ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ کام لیٹ ہو گیا ہے. آپ نے دعا کی ہے لیکن وہ کام پھر بھی لیٹ ہے، وہ کام نہیں ہو رہا. خداوند اپنے سارے کاموں میں راست ہے. وہ جانتا ہے کیا کر رہا ہے، کب کرے گا، کب فنش کرے گا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پاک بلاوے سے بلائے گئے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ جس نے ہمارے اندر وہ کام شروع کیا ہے وہ اس کو ختم کرے گا. آمین. خداوند ہمارے اندر کاموں کو شروع کرتا ہے. وہ ڈیلے ہونے دیتا ہے تاکہ میرے لوگ جان سکیں. مریم مارتھا انتظار کر رہے تھے اور ان کا بھائی مر گیا. وہ کہتے ہیں خداوند تو لیٹ ہو گیا ہے. خداوند نے کہا نہیں، میں لیٹ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. خداوند سے کہتے ہیں کہ تو ایمان رکھے گی تو میرا جلال دیکھے گی. تیرا نام پاک مانا جائے. تیرا نام پاک مانا جائے. خدا جانتا تھا کہ اس نے ابراہیم کو کب بیٹا دینا ہے. خداوند جانتا ہے کہ وہ کتنا بوڑھا ہو گیا ہے. خداوند جانتا ہے کہ آپ کتنے لیٹ ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں. لیکن یہ جانیے کہ خداوند اپنے سارے کاموں میں راست ہے. سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہم نے اس کا نام پاک ماننا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اس کی وجہ ہے. وہ ہمیں اپلفٹ کرے گا، ہمیں یاد کرے گا، وہ اپنی رحمت دکھائے گا. لیکن سب سے بڑی شانتی، سب سے بڑی پیس یہ جاننا ہوتا ہے کہ جو ہمارا باپ ہے اس کا دل صاف ہے. وہ ہم پر جھنجھلا نہیں رہا. وہ ہم سے دور نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے لیے جو خیالات ہیں وہ برائی کے نہیں ہیں بلکہ بھلائی کے ہیں. اس کا نام پاک ماننے سے مراد اس کے دل کو جاننا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہمارے لیے وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے
کہ خدا کی مہربانی جو ہے وہ ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ مطلب وہ مہربان ہوتا ہے تب ہم توبہ کر سکتے ہیں، یہ اس کا دل ہے۔ جب تک کلام میں لکھا، جب تک تمہیں اوپر سے نہ دیا جائے تم کچھ نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ اوپر سے آتا ہے، ہماری رکی ہوئی چیزیں اوپر سے آتی ہیں۔ خداوند بخشتا ہے ہمیں، روز کی روٹی خداوند بخشتا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ پاک ہے، وہ پاکیزگی میں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ خداوند ہماری طرف ہے، وہ ہماری سائڈ پر ہوتا ہے، وہ ہمارے مخالف نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پاکیزگی میں ہمیں مجرم نہیں ٹھہرا رہا ہوتا کہ یہ کرو تو پھر میں آپ کے لیے یہ کروں گا۔ لکھا ہے اس نے پہلے محبت کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ یہ بن کر آؤ تو پھر میں آپ کو قبول کروں گا۔ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم گناہ میں ہی تھے تو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا۔ آمین۔ تو آج پاک روح ہمیں سکھا رہا ہے کہ خداوند اپنے سب کاموں میں راست ہے، اس کا دل پیور ہے، اس کا دل ہمارے بارے میں پیور ہے، اس کا دل اس کے لوگوں کے بارے میں پاک ہے۔ ایون حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نیک اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے، اپنی بارش کو برساتا ہے، وہ طرف داری نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جو اس کے خاص بیٹے ہیں ان کے دل میں ان کے زندگیوں میں وہ خاص کام کر رہا ہوتا۔ لیکن آج پاک روح ہمیں بتا رہا ہے کہ آج ہم نے ماننا ہے اور بلیو کر لینا ہے کہ خداوند راست ہے، اپنے سارے کاموں میں پاک ہے۔ اس جو منصوبے ہماری زندگی میں چل رہے ہیں، بے شک کوئی چیز دیر ہو رہی ہے جو ہم نے مانگی ہے، وہ دیر ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن خداوند اپنے سارے کاموں میں راست ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ اس کا کیا دل ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر ایک چیز جو وہ اٹھا رہا ہے، طوفانوں کے ایون اٹھا رہا ہے ہماری زندگی میں، وہ راستے میں اٹھا رہا ہے، وہ محبت میں اٹھا رہا ہے، وہ کیئر میں اٹھا رہا ہے، وہ برائی میں نہیں اٹھا رہا، جو وہ ہمیں مارنے کے لیے، ڈبونے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں کچھ دینے کے لیے، کچھ بخشنے کے لیے۔ پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھو، ہر ایک چیز پر، پانی کی چیز پر، ہوا کی چیز پر، زمین کی چیز پر، ہر ایک چیز پر اختیار رکھو۔ اس اختیار کو دینے کے لیے، اس اختیار کو ہم میں اجاگر کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، وہ اپنی پاک نام میں ہمیں طوفانوں میں سے گزارتا ہے۔ اس دن سے، جس دن وہ طوفان آیا، شاگردوں نے شاگرد اس طوفان میں سے گزرے، اس کے بعد وہ سیم نہیں رہے۔ اس کے بعد جب جب طوفان آیا، خدا کا مقصد ان کی زندگی میں پورا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اس طوفان کو تھما دیا۔ وہ جان گئے کہ طوفانوں کو کیسے تھمانا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، پانی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہوا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جو چیز اٹھتی ہے وہ ہمیں بتا رہی، سکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جو چیز اٹھ رہی ہوتی ہے پہلے تو یہ خداوند دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر خداوند دکھاتا ہے کہ آپ نے اسے کیسے کنٹرول میں کرنا ہے۔ آمین۔ اسی لیے کہ سانپوں کو، بچھوؤں کو کچلو، جو سر اٹھانے والی چیزیں ان کو کچلو۔
خدا کا نام پاک ہے اور اپنے پاک منصوبے میں ہمارے ساتھ مل کر کنٹرول کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں عرفان بخشتا ہے، نالج بخشتا ہے، وزڈم بخشتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں وزڈم بخشنا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہمیں نالج بخشنا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانیں، یہ ان چیزوں کو جانیں اور پرکھیں۔ آمین۔ آج خداوند آپ کو ایک پرکھ دے رہا ہے کہ جو کچھ آج سے آپ کی زندگی میں ہوگا اور ہو رہا ہے آلریڈی، وہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ اس کی راست مرضی میں ہے، تاکہ آپ اس کو کچلیں، تاکہ آپ کو کچلنا آ جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے کچلتے ہیں، کیسے حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، کیسے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیسے پانی، ہوا، جانوروں کو، ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ خداوند کا نام پاک ہے اور وہ اپنی پاک مرضی میں ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ جھنجھلاتا نہیں ہے، وہ بلڈ کرتا ہے، وہ ایک اچھا باپ ہے، وہ ہمیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا دل ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے۔ کیونکہ جب ہم خداوند کے دل کو، اس کے کریکٹر کو نہیں جانتے تو ہم مس کر جاتے ہیں، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان یہی ہوتا ہے کہ ہم جب اس کے منصوبوں کو نہیں جان رہے ہوتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے دل پر اعتماد ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بھلائی میں کر رہا ہے، وہ سچائی میں کر رہا ہے، وہ راستی میں کر رہا ہے، وہ اپنے پاک نام میں کر رہا ہے، اپنے پاک کریکٹر میں کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اپنی پاک مرضی میں کر رہا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی آنکھوں کو کھولے اور آپ کے چشمے کلیئر ہوں یسوع مسیح کے نام سے، تاکہ آج سے آپ ہر ایک چیز جس کو آپ دیکھتے ہو ان آنکھوں سے دیکھو جو خداوند کی۔ آمین۔ ان آنکھوں سے دیکھو کہ خداوند کیا کر رہا ہے، کون سا طوفان خداوند نے کیوں لایا، اور اس سے کیا مقصد ہے، وہ کیا دے کر جائے گا، خداوند کیا کرنا چاہ رہا ہے، خداوند کیا سکھانا چاہ رہا ہے، خداوند مجھے اگلے لیول پہ کس لیول پہ لے کر جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ راست ہے، کیونکہ وہ راست ہے۔ خداوند کس چیز پہ مجھے کنٹرول کرنا سکھا رہا ہے، خداوند کیا چاہ رہا ہے، میں کس چیز کو کنٹرول کرنا سیکھوں، آج مجھے کیا دے کے جا رہا ہے، یہ چیز مجھے کیا دے کر جا رہی ہے، یہ مسئلہ مجھے کیا دے کر جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا کوئی جنگ نہیں ہارا، کوئی جنگ نہیں ہارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کوئی جنگ نہیں ہارتے، اور نہ ہی خداوند کوئی بھی چیز آپ کو ہرانے کے لیے دکھا رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو جتانے کے لیے وہ ان کو بھیج رہا ہوتا ہے کہ اس پر کنٹرول کرو۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ میری انگلیوں کو لڑنا اور میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ طوفانوں کو بھیجتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھو، وہ مسئلوں کو بھیجتا ہے، اس کو کنٹرول کرو، اس کو حکم دو، اس کو بھگاؤ، بدروہوں کو نکالو، اندھوں کو بینائی دو۔ جن چیزوں کو ہم اصل میں مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں،
وہ ایکچولی خداوند کی طرف سے ہمیں ٹاسک دیے گئے ہوتے ہیں. خداوند کی پاک مرضی میں وہ ہمیں ٹاسک دیے گئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے کیا نام رکھتے ہیں. ہم ان ٹاسک کو ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیا دیکھتے ہیں. آمین. خداوند آج آپ سب کو یہ قوت اور طاقت دے کہ آپ اس کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے دل سے دیکھیں، تاکہ ہر ایک چیز جو آپ کے ارد گرد اٹھنے والی ہے آپ اس کو کنٹرول کریں اور جانیں کہ خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جب لکھا ہوا ہے کہ میں آپ سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اب سے تم پہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک جو ہے تمہارے ساتھ رہوں گا. آج خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے اس کے نام کو پاک ماننا ہے، کہ وہ جب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کا نام پاک ہے. اس کے ہر ایک کام، وہ ہر ایک چیز جو کرتا ہے وہ اپنے پاک نام میں کرتا ہے، اپنی راستے میں کرتا ہے. وہ اپنے لکھا ہوا ہے وہ اپنے سب کاموں میں راست، سب راہوں میں صادق ہے، سب کاموں میں رحیم ہے. جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے رحم میں کر رہا ہے. آمین. آج آپ اس مضبوطی کو لیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے ساتھ دعا کریں. باپ، میں تیرے لوگوں کو یہ برکت دیتا ہوں کہ آج سے وہ تیری آنکھوں سے دیکھیں یسوع مسیح کے نام سے. پاک روح آج کا کلام ان کے ذہنوں کو کھولے یسوع مسیح کے نام سے. آج سے ان پر تیرا حکمت کا روح، فہم کا روح، دانائی کا روح یسوع مسیح کے نام سے، دانائی کا روح ان پر ٹھہر جائے، تاکہ خداوند وہ تیری آنکھوں سے دیکھیں، ان کی آنکھیں کھلیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ہر ایک چیز جو اٹھتی ہے وہ تیرے جلال کے لیے اٹھتی ہے، تاکہ تو انہیں سکھائے اور تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں. کیونکہ تیرا نام پاک ہے، تو اپنے ہر ایک کام میں راست ہے، پاک ہے. تو اپنے ہر ایک کام میں کو ان کی بھلائی کے لیے اٹھاتا ہے. آج سے تیرے لوگ تیرے نام کو پاک مانیں گے اور تیرے نام میں بڑھیں گے اور فری ہوتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک ذہن فری ہو جائے، ہر ایک ذہن صاف ہو یسوع مسیح کے نام سے، فری اور صاف ہو یسوع مسیح کے نام سے. آج سے تیری فریڈم میں جئیں، آج سے تیرے اطمینان میں جئیں. تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ جو اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں وہ دنیا نہیں دے سکتی. ہم تیرے دل پر یقین رکھتے ہیں کہ تیرے کام راست ہیں، تیرے کام راست ہیں. باپ، ہم تیری راستی میں چلتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیرا اطمینان کا روح ان کو گھیرے، اور آج سے یسوع مسیح کے نام سے اپنے ہر ایک مسئلے کو خداوند تیری برکت دیکھیں یسوع مسیح کے نام سے، اور اپنے مسئلوں کو کنٹرول کر سکیں، اپنے پاؤں کے نیچے کنٹرول کر سکیں یسوع مسیح کے نام سے، اور بڑے اور تیرے دل کو جانتے جائیں، جانتے جائیں، جانتے جائیں. اور تیرا نام ان کی زندگی میں پاک مانا جائے. باپ، تیرا نام ان کی زندگی میں پاک مانا جائے. آج سے تیرا نام ان کی زندگی میں پاک مانا جائے، اور تیری بادشاہت ان کی زندگی میں آئے. یہ تجھ میں موو کرے. تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں باپ. آج سے ان زندگیوں میں تیرا نام پاک مانا جائے، پاک مانا جائے، پاک مانا جائے. تیرا شکر ہو. یسوع مسیح کے نام سے مانتا اور پا لیتا ہوں. آمین، آمین. God bless you. God bless you. I believe کہ یہ کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی، آپ کی سوچ کو، آپ کی زندگی کے رخ کو مکمل طور پر بدل دے گا. جب آپ اسے سنتے ہیں تو پرے فلی جو ہے وہ آج سے آپ خداوند میں جئیں، اس کے پاک نام میں جئیں، کیونکہ اس کے منصوبے آپ کے لیے راستے کے ہیں. آمین. God bless you. God bless you.